औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सिंधु RKN यानी कि रहबर किसान न्यूज़ से, और आज हम मौजूद हैं लाहौर में टारगेट एग्रोकेमिकल्स के ऑफिस में जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब के साथ, और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में किसान और कंपनीज और PCP क्या कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, वेलकम टू हियर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज RKN को टाइम दिया, हमें आपने पूरी टीम के साथ हमें वेलकम किया, इसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। और आज की गुफ्तगू के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत और ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनका हल आपकी नज़र में क्या है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर के ज़िंदा दिल शहर में खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराइयों से, और उसके बाद अपने टारगेट एग्रोकेमिकल के ऑफिस में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रहबर किसान को पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्याती सफ़र में और बेहतर तरीके से काम करने का मौका दे। बाकी जो आपका सवाल था कि मौजूदा हुकूमत और ज़राअत को जो दरपेश मसाइल हैं, हम इसको 3 मुख्तलिफ मराहल में कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस बात का फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। अगर एक पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है तो हमने ज़राअत को सनत का दर्जा देना है, लेकिन बदबख्ती से पाकिस्तान में आज तक ज़राअत को सनत का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि वो मुल्क यहाँ पर ज़राअत के तरक्की जो है इस वक्त अपनी पूरी ग्लोरी पे है। वहाँ पर पोजीशन ये है तारक साहब कि उन लोगों ने ज़राअत को अपनी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और अपनी ज़राअत को उन्होंने सब्सिडाइज़ किया है। आप यूरोप को देख लें, आप चाइना को देख लें, पूरी दुनिया के मॉडल को देख लें, वो किसान को सब्सिडाइज़ करते हैं। और सब्सिडाइज़ करने के दुनिया में 2 तरीके हैं कि आप उसकी जो आउटपुट है, आप उसकी आउटपुट को, उसकी पैदावार को आप ख़रीदें। दूसरा तरीका यह है कि आप उसकी जो इनपुट्स हैं, जो तमाम मदाखल हैं जो इसकी पैदावार में होते हैं, डीज़ल, सीड, पेस्टिसाइड, फार्म मशीनरी, आप उनमें उसको सपोर्ट करें, उसको सब्सिडाइज़ करके अपने फार्मर को दें। पूरी दुनिया में यही एक मॉडल है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का और एग्रीकल्चर से मैक्सिमम आउटपुट लेने का। लेकिन पाकिस्तान में बदबख्ती से ना हमारी कोई नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है और ना ही हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कोई कभी एग्रीकल्चर पॉलिसी अडॉप्ट की है। हम टाइम में मुख्तलिफ किस्म की एग्रीकल्चर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं अपने लोगों को पॉलिटिकल खुश करने के लिए। ग्रीन ट्रैक्टर अनाउंस कर दिया, जैसे आजकल वो कर्जे के काफ़ी ज़्यादा मतलब अनाउंसमेंट की गई है, तो वो जिस आप सही फरमा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कर्जे के लिए ये फॉर शॉर्ट टाइम तो इसके इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म इसके कोई इफेक्ट्स नहीं होंगे। आप जब किसी आदमी को शॉर्ट टर्म आप लोन देंगे तो वो लोन इस्तेमाल कर उस क्रॉप के ऊपर फार्मर ने तो इन्वेस्ट कर दिया, उसने वीट के ऊपर इन्वेस्ट किया, इनपुट्स डाले, DAP डाली, सीड डाला, हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया, बाद में ब्लास्ट के लिए उसकी चीज़ें सही इस्तेमाल की, ब्लाइट के लिए। लेकिन अब आखिर में नेट रिजल्ट क्या है, उसका आउटपुट उसकी पैदावार है। जब उसकी पैदावार, उसकी जो लागत है उससे कम रेट में ख़रीदी जाएगी, तो आप सोचेंगे जो आपकी नेशनल पॉलिसी है, जो आपने लोन दिया वो लोन कहाँ से वापस करेगा। वो मुमकिन ही नहीं है कि आपने जो उसे लोन दिया है वो आपको रिटर्न कर सके। उसका ऐसा तरीका है कि आप उसकी आउटपुट को वैल्यूएट करें और उसकी जो पर एकड़ कास्ट है उसके कास्ट पर कम से कम 25% उसको आप सब्सिडाइज करें। भाई आप एक नेशनल सर्विस का काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हमें सीरियल क्रॉप्स, वीट, मेज और चने की चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ताकि शुगर केन को भी, चीनी को भी जब इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर चाहिए, और डॉलर में हम पहले डेफिसिट है। तो लिहाजा हमारी ये पॉलिसी कोई नहीं है कि हम किस तरह अपने डॉलर को बचाएं। डॉलर को बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपने फार्मर को उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो पैदावार है, उसको कम से कम मिनिमम 25% पे रेट करें और डिसाइड करें। हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं, जो हमारे सक्सेस के इदारे हैं, हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है और हमारे NRC है, PRC है, वो फैसला करें कि एक फार्मर की फ़ी एकड़ पैदावार धान की ये कास्ट है, मकई की ये कास्ट है, चने की ये कास्ट है, शुगर केन की ये कास्ट है। ये कास्ट डिटरमिन हो कि एक फार्मर को 1 एकड़ के लिए ज़रूरी मुआदल को हासिल करने के लिए हमें ये
یہ انپوٹ کاسٹ ہے اس کی اور یہ اسے ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کاسٹ کے اوپر 20 سے 25% گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ دنیا میں جو بھی ریٹ ہوگا اسٹیٹ آف پاکستان اس ریٹ پہ اپنے فارمر سے یہ پروڈکٹ پرچیز کرے گی، اسے اسٹور کرے گی اور ایکسپورٹ کرے گی. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک آذربائیجان میں چلے جائیں، وہاں پر ایک فارمر کی پیداوار جو ہے 80% تک گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے پرچیز اسے اپلفٹ کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے. ایک ایسا ملک جس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے، ایسے پوری دنیا میں بھی ایسے موجود ہے کہ اس کے اور آخر دوسرا مرحلہ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا. یا آپ کارپوریٹ فارمنگ میں چلے جائیں، اپنے فارمر کو کارپوریٹ فارمنگ کے تمام محادث دیں جس کے اندر وہ وہاں سے اٹھائے اور وہاں پر اپنے پروڈکٹ کو ڈمپ کرے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ جو ہے اسٹوریج کا. اگر ہمارے ملک میں زرعی پیداوار کسی بھی اسٹیج کے اوپر بمپر کراپ آ جاتی ہے، ویٹ کی آ جاتی ہے، کاٹن کی آ جاتی ہے، تو ہمارے فارمر کے پاس پراپر اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اس کے اندر اسے جو اسٹوریج ضائع ہو جاتی ہے، اس کے جو کیڑے ہیں وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس بیچارے کی جو ٹائم ہوتے ہیں، جو آؤٹ جو فروٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ وہ اسٹور کر نہیں سکتا. اور اسی طرح جو ویجیٹیبلس ہیں، ہمارے جو ویجیٹیبل ہیں اس کی پرابلم یہ ہے، اسٹرابیری اس ایریا کی سب سے بڑی کراپ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو آپ سیو نہیں کر سکتے، اسے آپ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا سیل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر جو سب سے دنیا جو ترقی کر رہی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں اسٹوریج کیپیسٹی لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے. وہاں پر انہوں نے فارمر کمیونٹی کے اندر مختلف قسم کے اسٹوریج کلب بنائے ہوئے ہیں. اگر ایک فارمر کی ایکسٹرا پیداوار ہے وہ اسٹور میں جا کے فری نام سے وہاں پر وہ اسٹور کر سکتا ہے، اور جب اس کی اس کو بہتر قرار ملتی ہے وہ اسے بیچ سکتا ہے. تو لہٰذا اسٹوریج میں ہمارا ہم نے کسی کا بھی غور نہیں کیا. اور یہ تینوں جو عوامل ہیں، یہ ہمارے نیشنل پالیسی کا نہ ہونا، شارٹ ٹرم چیزوں کا اختیار کرنا، اور فارمر کی انپوٹس کا خیال نہ رکھنا اور اس کی آؤٹ پٹ کو پرچیز نہ کرنا، یہ ہمارا قومی المیہ ہے جو پچھلے اس کو اگر گورنمنٹ اس پہ غور کرے تو اس کو بہتر ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹ گورنمنٹ سب سے پہلے میں نے کہا کہ گورنمنٹ پاس 3 ادارے ہیں، NRC ہے، DRC ہے، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے. یہ دیکھیں کہ ایک فارمر کی فی ایکڑ پیداوار ہے کیا، اور اگر اس کی فی ایکڑ پیداوار گندم کی 3200 روپے من ہے تو وہ 2500 روپے کیسے بیچ سکتا ہے؟ نقصان ہو. وہ 700 روپے کس کا کھائے گا؟ وہ الٹیمیٹلی ریاست کے 700 روپے کھائے گا. وہ جو قرض ملا ہے اسی سے وہ کھائے گا، آنکھیں بند کرنے والا صاحب ہے. یہ بات بالکل وہ پیسے آج بھی ریاست کے کھا رہا ہے اور ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ آدمی اس کارڈ سے خاموش ہے. تو یہ ایک بہت بڑا قومی المیہ ہے، اور اس المیے کو سبسیڈائز کر کے اس کی پرچیز کو سبسیڈائز کر کے اور انپوٹس کو ریڈیوس کر کے ہم کر سکتے ہیں. جیسے ڈیزل ہے، جیسے ابھی سولر اسکیم ہے. اگر آپ تمام ٹیوبویلس کو دنیا میں آپ امریکہ میں دیکھیں، ان کا اریگیشن سسٹم 70% سولرائز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ ابھی تک وہ ڈیزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری جو ہمارے پاس فارم مشینری ہے وہ اتنی ہیوی اکوپڈ ہے کہ اس کی ڈیزل کاسٹ بہت زیادہ ہے. چائنا نے اپنے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی فارم مشینری ڈیولپ کر لی ہے جو جسٹ لائک موٹر سائیکل کی طرح آپریٹ کر رہی ہیں، اور اسے ایک عام بندہ بھی آپریٹ کر رہا ہے. اور ہم ابھی تک وہی بڑے ٹریکٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس فارم مشینری نہیں ہے. مطلب اسمارٹ کرنا چاہیے، اسمارٹ ایگریکلچر کے لیے آپ کو اسمارٹ مشینری کی طرف جانا چاہیے. جی جی بالکل. اس میں اچھا جی، انڈسٹری کا جو سروائیول ہے وہ فارم 1 ہے اور نیو کیمسٹری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ ہماری دنیا میں پوری کی پوری جو انڈسٹری ہے وہ 2 فارم کے اوپر گھوم رہی ہے. ایک فارم 1 ہے اور ایک دنیا میں جو فارم 16 ہے جسے ہم جنیرک کا کی امپورٹ کہتے ہیں. جب ایک مالیکول تمام لوگوں کے لیے اس کے پیٹنٹس آف ہو جاتے ہیں تو تمام لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے. اور اس کا اوپن کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام فارمر، عام آدمی اس کا استفادہ حاصل کر سکے. لیکن بدبختی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جب وہ اس کے پیٹنٹ جو ہیں وہ آف ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہی ہم سمجھیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو فارم 1 پہ رجسٹر کروا دیتے ہیں. جو فائدہ اینڈ یوزر کو اس فارمر کو ہونا چاہیے کہ اس کے پیٹنٹ دنیا میں آف ہو گئے ہیں اور اسے وہ دوائی سستی نکلے، ہم اسے فارم 1 میں کنورٹ کر کے یا اس کے مکسچر بنا کے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر دوبارہ اس کی پرائس کو وہیں پہ لے جاتے ہیں جہاں سے وہ نیچے آئے. یعنی کہ نیٹ شل ہمارے فارمر کو اس کے وہ مثبت اثرات نہیں مل رہے، فائدہ نہیں حاصل کر رہا جو اسے فارم 16 کا ہونا چاہیے. بالکل، کیونکہ ہمارے ملک میں جو فارم 16 ہے وہ فارم 1 میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، PCPA کے فعال ممبر ہونے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال جو آج کل چل رہی ہے، کسان پریشان ہے، گورنمنٹ جو کوشش کر رہی ہے کسان کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکیں، اور اس میں PCPA اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ PCP جو ہے اپنی جسامت کے حساب سے، اپنے وزن کے حساب سے جی وہ اپنی پوری بیسٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا کوئی بہتر سروائیول ہو ہماری اس ایگریکلچر انڈسٹری کا.
لیکن اس میں پوزیشن یہ ہے کہ سروائیول اس شکل میں ہوگا جب ہم بیسک ایگریکلچر بیسک پیسٹیسائڈ فارمیشن کی طرف آئیں گے. پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا پلان نہیں ہے جو بیسک فارمیشن کی طرف کام کر رہا ہے. ہم لوگ صرف را مٹیریل کو ٹیکنیکل گریڈ کو امپورٹ کرتے ہیں اور ٹیکنیکل کو امپورٹ کرنے کے بعد ہم اپنے سے لوکلی فارمولیٹ کرتے ہیں. ہمارے وہ اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں فارمولیشن کے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ بیسک فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم کسی مالی کو بیسیکلی یہاں پر را مٹیریل سے اسے فارمولیٹ کر سکیں. اس کے لیے جو انڈیا ہے وہ سب سے بڑا دنیا کا چائنا کے بعد دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے ایگریکلچر کا, جس کے اندر آپ دیکھیں ہم اسے سلفر وہ دنیا میں سلفر کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. یورپ کو دے رہا ہے, چائنا کو وہ دے رہا ہے. ایسے بے شمار پائتھر گروپ ہیں جس کے اندر کلوروپیریفاس ہے, ڈیلٹا میتھین ہے, سیپر میتھین ہے, یہ حتیٰ کہ ایمامیکٹن ہے, ایمامیکٹن وہ بھی اب انڈیا نمبر 1 ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کہ انڈیا نے اپنے ملک کے اندر را مٹیریل سے بیسک فارمیشن اسٹارٹ کر دی. پاکستان نے سوائے امپورٹ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. اور ہماری جو پالیسیز ہیں, جو ڈی پی پی کی پالیسی ہیں, وہ بھی امپورٹ پہ مبنی ہیں. وہ بھی ہماری لوکل فارمیشن کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی. اور ابھی آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ امپورٹڈ پیک کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اور امپورٹڈ پیک کا کیا المیہ ہے کہ نہ آپ کی بوتل بک رہی ہے, نہ آپ کا پیپر بک رہا ہے, پرنٹنگ انڈسٹری آپ کی بیٹھ رہی ہے, اور اب آپ کی جو باکس انڈسٹری ہے وہ آپ کی بیٹھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جب امپورٹڈ پروڈکٹ کو آپ سپورٹ کریں گے اور لوکل کو آپ ڈسکرج کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں پہ کافی سارا فقدان آئے گا, مطلب جو پیسہ لوگ بےروزگار ہوں گے, آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ پیکیجنگ والے بھی اسٹارٹ ہوں گے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ لوگ امپورٹ میں اس لیے چلے جائیں گے, ایئرپورٹ پہ میں نے اسٹاک امپورٹ کیا, وہاں سے سیمپل ہوا, میری جان چھوٹ وہ اب اور فارمر بھی امپورٹڈ پیک کے جانا شروع ہو گیا. تو یہ اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پالیسیاں بنائے کہ امپورٹڈ پیک کو ڈسکس کرے, لوکل فارمولیشن کو اور بیسک فارمیشن کے متعلق پالیسیاں بنائے, تاکہ ہم ہمارے قریب میں افغانستان ہے, ایران ہے, بنگلہ دیش, ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایگریکلچر, اور اپنی ایکسپورٹ پالیسی بنائے. پاکستان بدبختی سے ہماری اگر کوئی ڈائریکشن ہے تو ڈائریکشن لیس ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. ہماری تو ایکسپورٹ پالیسی کوئی نہیں ہے. ہمارا مال افغانستان جا رہا ہے لیکن وایا بٹھنڈا جا رہا ہے. تو ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ اگر افغانستان میں ہمارا مال جا رہا ہے اور ہماری فارمیشن والے لوگوں نے محنت کی ہے, اس قابل ہیں, تو ہم اس کو لیگلائز کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ہمیں ایکسپورٹ کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم گورنمنٹ کو ضرورت اس بات کی ہے, نیشنل گورنمنٹ کو ہماری کو, کہ وہ بیسک فارمیشن کے لیے مینوفیکچر پلانٹس کو سبسڈائز کرے, ان کی حوصلہ افزائی کرے, اور رول کے اندر ایسی امینڈمنٹ لے کے آئے کہ لوگ بجائے وہاں پر امپورٹڈ پیک لانے کے یہاں پر لوکل بیسک فارمیشن کی طرف جائیں, تاکہ ہماری کاسٹ کم ہو اور ہم جو ہیں کمپیٹیٹو ہوں, اور اس کے علاوہ ہم نئی کیمسٹری کے اوپر بالکل زیادہ کام کر سکیں. اچھا ایک اور بات یہاں, کیونکہ ہمارا ایک طرف ہوتا ہے امپورٹر, اس کے ساتھ جڑا ہے ڈسٹریبیوٹر. اچھا یہ تو دونوں شروع سے ایسے چل رہے تھے. اب ایک اس میں ایک اور مطلب جو ہے سمجھ لیں کہ انویسٹر ایک آ گیا ہے. اچھا آپ انویسٹر کو اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ امپورٹر اور ڈسٹریبیوٹر آپس میں ان کے مسائل تھے, اور اب جو ہے ایک اور جو سمجھ لیں کہ ایک اور شخص آ جاتا ہے بیچ میں جو انویسٹر ہے, جس کو بالکل ہی اس کاروبار کا علم نہیں ہے, اور جس آیا اس نے انویسٹمنٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے نفع کمایا اور سائڈ پر ہو گیا. اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں ہماری یہ زراعت کے اوپر, ہمارے پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ طاہر صاحب ابھی آپ نے جو یہ ایک ایسا برننگ ایشو ہے جس کو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ اس کے سب سے اہم اس کا نقطہ ہے کہ ایک آدمی ٹیکنیکلی یہ نہیں جانتا کہ جو بھی مالیکیول وہ امپورٹ کر رہا ہے اس کی ایفیکیسی کیا ہے, اس کی اس ملک میں ضرورت کتنی ہے اور کب ہے. وہ صرف اپنے اگر پیسے کی بل بوتے کی بنیاد کے اوپر ایک کمرشل بزنس سمجھ کے اس کو امپورٹ کر رہا ہے, تو اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل اسی کے پتہ نہیں کہ یہ جو کیمیکل وہ منگوا رہا ہے اس کے افیکٹس کیا ہیں, اور کیا یہ یوزفل افیکٹس ہیں یا نہیں ہیں. جسٹ لائک اگر کوئی بندہ امپورٹ کر رہا ہے اور ہماری جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے رائس, اور رائس کے اندر اس کے ریزیڈول افیکٹ آ رہے ہیں کسی بھی کیمیکل کے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ ان ٹیکنیکل آدمی جو ہے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ رائس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ کی ایکسپورٹ واپس آئے گی تو پھر کیا ہوگا, آپ کا زر معاملہ کو نقصان ہوگا ملک کا. تو اس یہ دنیا میں سارا کا سارا جو بزنس ہے یہ ہائیلی ٹیکنیکل اور ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. پاکستان دنیا کا بعد ملک ہے جس کے اندر جو بھی چاہے یہ بزنس کر سکتا ہے. تو اس کے اندر گورنمنٹ کو چاہیے اس معاملے کے اوپر کہ جو جن لوگوں نے ایگریرین ہیں, ایگریکلچر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے,
اور جس کا پس منظر جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہے ان کو الاؤ کرے اور اس کو کچھ ریسٹرکشن بھی میرے خیال میں ہونی چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ان چیزوں کو وہ نہیں کر بالکل اس بزنس میں نہ آئے اس میں نہ آئے اور ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں دنیا میں دیکھ ایسے رہے ہیں پوری دنیا میں ٹیکنیکل لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں سارا ایک میکانائز پروسیس ہے تو میرے خیال میں ٹیکنیکل لوگوں کو آنا چاہیے اور باقی رہ گیا اس کے درمیان کہ کمرشل امپورٹر کی بات کر رہے ہیں اگر کمرشل امپورٹر ٹیکنیکل ہے تو کوئی پرابلم نہیں اگر وہ نان ٹیکنیکل تو اس کو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی پالیسی قانون سازی کرنی چاہیے باقی رہے گا مسئلہ ڈسٹریبیوٹر کا فارمولیٹر کا اور امپورٹر کا ان تینوں کے الگ الگ مسائل ہیں ڈسٹریبیوٹر اور جو فارمولیٹر ہے یہ سارے کے سارے ان ایک رائٹ اور لیفٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں اس کے اپنے مسائل ہیں اور ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کافی بڑی ہو چکی ہے کافی میچور بھی ہو چکی ہے جب انڈسٹری بڑی اور میچور ہو جاتی ہے تو جب آدمی میچور ہوتا ہے اس کی تھنکنگ اور اس کے پرابلم اور ہوتے ہیں اور ایک آدمی نے سفر کا آغاز کیا ہے اور ڈسٹریبیوٹر ایک سفر کا آغاز ہے 2 ورس میں ان لوگوں نے وہ ڈسٹریبیوشن کلاس سے شروع ہوئے یا امپورٹ انہوں نے اپنا یہ سارے مناظر سفر حاصل کر جب انہوں نے حاصل کر لیا انہوں نے فارم 1 بنا لیا ان لوگوں نے اپنی لیبس کو ایگریگیٹ کر لیا تو جو یہ ساری انٹرنیشنل جو ہیں دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کی لیب ایگریگیٹڈ ہونی چاہیے آپ کے پروڈکٹ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے چاہیے ریزیڈنٹ فیکٹس کم ہونا چاہیے آپ کی اسپاٹ کے اوپر لیب ہونی چاہیے یہ سب چیزیں ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ٹائم کے ساتھ لیکن جن لوگوں نے نہیں کی وہ اس سفر میں زرعی سفر میں بہت پیچھے رہ گئے تو وہ پیچھے رہنے والے لوگ جو ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھی ہم میں سے بڑے بے شک آپ میں سے تھے لیکن بڑوں نے وہ تمام انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کیا اور اس کے بعد دنیا کو کمپیٹ کرنے کی دوڑ میں لاتے ہیں اب ڈسٹریبیوشن کلاس کا جو سفر ہے وہ تنزلی کی طرف ہے ڈے بائی ڈے تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں جیسے مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں عمل میں کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی ڈسٹریبیوشن کلاس تعداد میں 600 ہوگی ڈی پی پی کے پاس جا کے چیک کریں تو یہ 600 بڑھتی جا رہی ہے کوالٹی جو ہے وہ کوالٹی کم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ فنڈس نہیں ہیں اور جو ڈالر کی انفلیشن کی وجہ سے ڈالر کے اوپر ایکسچینج ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے جو ڈبل ہو گئے اگر ہم میں 2020 کی بات کر رہا ہوں تو 20 میں جتنے پیسے ڈسٹریبیوٹر سسٹم کو چاہیے تھا آج اسے ڈبل چاہیے تو ڈبل وہ کہاں سے لائے سسٹم اس کا وہی موجود ہے جو پہلے تھا اس کا تو لہٰذا اخراجات بڑھ گئے ہیں انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے پرافٹیبلٹی اس کے ورس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور وہ لوگ جو سفر کر کے آگے چلے گئے ہیں انہوں نے اپنی چیزوں کو بیٹر کر لیا ہے اور سسٹم کے اندر فرٹیلائزر کو ایڈ کر لیا ہے سیڈ کو ایڈ کر لیا ہے مائکرو نیوٹرینٹس کو انہوں نے ایڈ کر لیا فارم مشینری کو ایڈ کر لیا تو جن لوگوں نے ان چیزوں کو ایڈ کیا ہے وہ ان کا بزنس جو ہے بہت شائننگ ہے جنہوں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل ایڈ کر ان کے وسائل صرف وسائل ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تھے تو وہ اور بھی 50% بیچارے نیچے آ گئے تو میری تمام ایگریری بھائیوں سے ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسا ماڈل بنائیں ایگریکلچر کے لوگ جو 50 سے 55 سال کی عمر کے درمیان ہو چکے ہیں وہ کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے ایسے میں گورنمنٹ کو بھی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں جن لوگوں نے یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد سے یا ملتان یونیورسٹی سے اس میدان میں تعلیم حاصل کی ہے تجربہ ہے اور ان لوگوں کے تجربے کو استفادہ کر کے ان لوگوں کو چاہیے سمجھنا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان نوجوانوں کو ان کمپنیوں کو گورنمنٹ کو فنڈس دینے چاہیے اور ان ایگری گریجویٹس کو ایگری گریجویشن کی بنیاد پہ انہیں چاہیے کہ لائسنس فری لائسنس آفر کریں کہ بھائی آپ ایگری گریجویٹ ہیں اور یہ ایگری گریجویٹ کے لیے گورنمنٹ پنجاب کی یہ پالیسی ہے کہ آپ کو کسی 5 گریجویٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس گریجویشن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں اور بہتر طریقے سے تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے جب وہ آدمی جو ایگریرین ہے اور تعلیم یافتہ ہے اور اس کو ایکسپیرینس ہے جب اس کے آدمی کو مانی پلائے گا تو اس کا ٹائم آف اپلیکیشن درست بتائے گا کس مقدار میں استعمال ہونا وہ درست بتائے گا کس فصل میں وہ درست بتائے گا تو جب وہ بتائے گا تو الٹیمیٹلی فی ایکڑ پیداوار ہماری تب بڑھے گی جب ٹیکنیکلی لوگ جو جیسے 1990 تک کرتے تھے جب تک ڈور اسٹیپ پہ جا کر فارمر کو وہ ایکسٹینشن ورک نہیں کریں گے جو ایکسٹینشن ورک گورنمنٹ پنجاب کو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے ہیں وہ ٹیچر ٹرین نہیں ہو رہے اور ڈور اسٹیپ پہ جا کے وہ فیسلٹی ہے ہم نے اپنے ذمہ دار کو نہیں دیکھا تو کب دیں گے جب مجھے آزاد کر دیا جائے گا کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ لائسنس آفر کر دیا ہے آپ گریجویٹ ہیں یو کین گو آپ جائیں آپ کام کریں جب مجھے اسی کام پہ رکھیں گے کہ 5 گریجویٹ لے کے آئیں آپ 2 کنال کا ویئر ہاؤس لے کے آئیں تو پھر ڈے بائی ڈے مجھے انویسٹمنٹ بھی چاہیے وہ مجھے کون دے گا وہ میرے پاس نہیں ہوگی تو میری ایفیکیسی کم ہونا شروع ہو جائے گی میں اور ٹولس یوز کرنا شروع کر دوں گا
تو مجھے انہیں چاہیے کہ نوجوان نسل کو، جو نوجوان گریجویٹ ہیں ان کو امپاور کریں، اور ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا ہنر مند کو قرضہ دے رہے ہیں، وہ ایکچولی ہنر مند ہے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس نے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کے جائیں تاکہ آپ کو باہر سے کوئی بھی زرعی اجناس ہو امپورٹ نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے آپ ڈالر بچائیں گے، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا، تو الٹیمیٹلی ہمارے اوپر IMF کا پریشر بھی کم ہوگا، بہت لازمی ایک اور پریشر پڑے گا ہمارے اوپر۔ اچھا جی، یہ تو باتیں ہوں گی ہمارے کسان کی اور PCPA کی، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کے بعد اب ہم چلیں گے اپنی کمپنی کی طرف کے ٹارگٹ ایگرو کیمیکلز نے کب اپنے کام کا آغاز کیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں ٹارگٹس کیا ہیں ٹارگٹ کے، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس میں یہ کہ ٹارگٹ ایگرو کیمیکل میں بطور محمد مشتاق احمد نے اس سفر کا آغاز 94 میں کیا، جب میں نے یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد سے MSc آنر کی، تو میں نے ایک کمپنی پاکستان میں شیل تھی اس کو جوائن کیا۔ شیل کے بعد کچھ عرصہ بعد شیل جو تھی سینیبڈ میں چینج ہو گئی، سینیبڈ ایک امریکن کمپنی تھی، پھر 99 تک سینیبڈ پاکستان میں کام کرتی رہی۔ 99 سے سینیبڈ پاکستان لمیٹڈ نے، جس کی ابھی آپ کے سامنے ایزوڈین کی بوتل پڑی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، وہ کمپنی جو تھی اس کمپنی نے اپنا سارا بزنس پوری دنیا میں BSF کو وائنڈ اپ ٹرانسفر کر دیا۔ تو اب جو سینیبڈ کا بزنس ہے یہ BSF پاکستان میں کر رہی ہے، اور BSF کا جو بزنس پاکستان میں سوات ایگرو کر رہی ہے، اور سوات ایگرو کا جتنے پروڈکٹ ہیں زیادہ سے زیادہ وہ سینیبڈ کے ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تو پھر ہم دوستوں نے سوچا کہ اب یہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ اس وقت یہ نئے نیشنل کمپنیوں کی بڑی زیادہ شور شرابہ تھا اور ان کی آمد تھی، تو ہم نے بھی پھر 2000 کے اندر اپنی جو تھی کمپنی آرچر پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پہ چند دوستوں نے اس کا آغاز کیا۔ تو اس کے اندر پھر 2 سال تک یہ ہمارے معاملہ چلے، تو ڈائریکٹر زیادہ تھے، تو پھر ہم نے محسوس کیا کہ ہم کاٹن ایریا میں اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے رائس ٹریک کے لیے آپ کو صحیح بات کے لیے ہم ایک نئی کمپنی بنا رہے تھے۔ اچھا، اس کے اندر پھر ہم نے ٹارگٹ ایگرو کیمیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک نئی کمپنی کی 2002 جنوری میں بنیاد رکھی۔ تو پھر یہ 2002 سے الحمدللہ یہ زرعی سفر کا جو سفر شروع ہوا، اس سب سے پہلے ہم نے بھی اپنا آغاز جو تھا ایسے ہی کیا ڈسٹریبیوشن کمپنی سے، اور اس وقت پاکستان میں جو بڑے لوگ امپورٹر تھے، جو بڑی علی اکبر اور بابر، ان سے لوگ موسٹلی ہم بھی پرچیز کرتے تھے، لوگ بھی پرچیز کرتے تھے۔ جب سفر جاری رہا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہمیں تھوڑا سا اور شعور آیا کہ یہاں پر کام رکنے والا نہیں ہے، کہ ہمارے بیچ شمار میں کلاس فیلو تھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں مختلف جگہ پر موجود تھے، تو ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ اب اس سفر سے آگے جائیں۔ تو ہم نے کہا آگے کیا طریقہ جانے کا، وہ کہتے ہیں اپنی رجسٹریشنیں کروائیں، آپ امپورٹ کریں، آپ اپنا فلنگ پلان لگائیں، آپ اپنا فارمیشن پلان لگائیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹی سے بھی فارغ التحصیل ہوا ہوگا، کبھی بھی اس کے والدین اسے فریکوینٹلی اتنے پیسے نہیں دیتی کہ وہ جن کو اس بزنس کرنا پتہ ہو جا کے انویسٹ کریں۔ تو پھر الٹیمیٹلی جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو باقی لوگوں کو بھی دیکھا، اس وقت بڑی بڑی نئی کمپنی بن رہی تھی 2001 کے قریب، جس کے اندر علیگا بن رہی تھی، اور علیگا کے بعد علی اکبر بھی آپس میں ڈسٹرکٹ ٹارگٹ ایگرو ان کی جو تھی وہ بھی مرج ہو رہی تھی، ویلکم وابل کی بھی نئی کمپنی بن رہی تھی، ویلیجی، اور ایسے بے شمار کمپنی اس وقت ایک کمپنی کا شروع تھا۔ اس سفر میں ہم نے بھی اپنا آغاز کر لیا۔ پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ ڈسٹریبیوشن کلاس سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جب تک ہمارا فلنگ پلان نہیں ہوگا تب تک یہ بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ جب فلنگ پلان میں پروڈکٹ زیادہ تھا، پرابلم تھی، آج میں اپنی کل فلنگ لگے، تو ہم نے کہا لیو اٹ، اب میں اس پہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ڈائریکٹر دوست ہیں یہاں پر پلانٹ پروڈکشن، نے کہا جی آپ ایسا کریں، آپ لاہور کے سراؤنڈنگ میں کوئی اچھا ایریا دیکھیں جس جو موٹر وے کے قریب اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے آپ کی ٹرانسپورٹیشن، آنا جانا مطلب ایزی رہے۔ تو ہم نے پھر اس جگہ کا انتخاب کیا، تو یہاں پر پھر ہم نے اپنے سب سے پہلے جو تھا فلنگ پلانٹ جو تھا اس کو رجسٹر کروایا۔ پھر فلنگ پلانٹ سے جب آگے گئے تو ہم نے کہا کہ نہیں آج بات نہیں بن رہی، پھر ہم نے مطلب ابھی اس وقت الحمدللہ ٹارگٹ ایگرو کیمیکل اراؤنڈ 100 پروڈکٹ ہمارے پاس اب رجسٹرڈ ہیں، جس کے اندر کو فارم 1 کے پروڈکٹ بھی ہیں۔ تو پھر وہ ہم نے اپنی امپورٹ شروع کر دی۔ جب اپنی امپورٹ شروع کی تو پھر دیکھا کہ امپورٹ کے علاوہ بھی ٹیکنیکل گریڈ جب منگاتی ہیں پھر ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے کسی فارمیٹ کے اوپر۔ پھر ہم نے جا کے اپنی فارمیشن فیسلٹی شروع کر دی۔ تو اب الحمدللہ اب ہم SC اور EC جو ہے وہ دونوں کو اپنے ہمارے پاس فیسلٹیز ہے، یہاں پر ہمارے پاس اپنی جو ہے وہ لیب ہے سرٹیفائڈ، تو ہم اپنی امپورٹ سے لے کے اور اپنی فارمولیشن اور ڈسٹریبیوشن یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سسٹم ڈال اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ۔ تو کون کون سے ایریا کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم زیادہ تر رائس ٹریک کو اور
شوگر کین ایریا کو، وہ ہمارا فوکسڈ ایریا ہے. صحیح. تو ہم زیادہ تر میجر ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، گوجرانوالا ڈویژن. ٹھیک ہے، یہ 3 ڈویژن جو ہیں یہ ہماری فوکس ڈویژن ہے اپ ٹو پنڈی تک، یعنی سائز وال سے لے کے پنڈی تک ملٹی کراپ ایریا اور سرگود اور آرٹ سائڈ. باقی کاٹن میں ہم کام کرتے ہیں، وہ ہم کام کرتے ہیں کاٹن میں صرف ایک 2 تحصیلوں کے اوپر، اس کے اندر سابق آباد ہے اور ایوب خان ہے. اور اس کے علاوہ ہم اے پی ٹیبلٹ کے پاکستان میں سب سے بڑے امپورٹر ہیں، پاسکو اور پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم ان کے سب سے بڑے سپلائر ہیں اس میں، اے پی ٹیبلٹ کے، فون بل کے، پاسپورٹ کی، ان تمام کے. اور ہم جو لے اس کے اندر اے پی ٹیبلٹ کی ہماری کافی اچھی خاصی امپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ترقی عطا فرمائے. آپ کے محنت، آپ کے جذبات ماشاءاللہ بڑے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے اس کام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کی محنت، آپ کی کاوشیں، آپ کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اچھا جی، آخر میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارا ایک یہ تو RKN ہمارا نیوز چینل ہے. اب آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں گزشتہ 15 سال سے ہم ورک کر رہے ہیں ہفتہ روزہ رہبر کسان کے ساتھ. تو رہبر کسان کو آپ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو گورنمنٹ کا زراعت نامہ ہے، زراعت نامے سے بعد اگر فارمرز اور ڈیلرز کے لیے اگر کوئی رہنمائی کا سبب بن رہا ہے تو جس طرح اس کا نام رہبر ہے، یہ واقعہ ہی ان کے لیے انفارمیٹو ہے. اسپیشلی آپ کا جو ہر ہفتہ روزہ ہے اس کے اندر جو ہر کراپ کی پروڈکشن ٹیکنالوجی اور پروڈکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے زرعی معادل ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور ایک فارمر کے لیے نیشنل لینگویج کے لیے اسے پڑھنا، اسے دیکھنا اور کم قیمت پر یہ تعلیمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ایک بہت ہی احسن عمل ہے آپ کا. اور اللہ آپ کو اس کے اوپر کارمند رکھے اور اس کو آپ کا جزا بھی دے. تو بے شمار فارمر کئی بار پوچھتے ہیں کہ فلاں آپ نے لہسن کی ورائٹی لکھی ہوئی ہے، فلاں پیاز کی لکھی ہوئی ہے، جو ایک عام شاید اس تک نہ جائے، لیکن اس پیپر کی شکل میں اس کے پاس محفوظ نکال کے دیکھتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے پھر کہ جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا FM2 یہ ورائٹی کہاں سے مجھے ملے گی، اس کے کیا کریکٹر ہے. تو یہ آپ ایکچولی دنیا ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا نام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ روزہ رہبر ہے جو کسان کے لیے، یہ جو اس کا نام بڑا اچھا ہے کہ رہبر کس کا ہے، کسان کا. اس کو ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی میں یہ میں سمجھتا ہوں فرسٹ اسٹیپ ہے. اٹس دا بیبی اسٹیپ فار دا فارمر. تو یہ بیبی اسٹیپ جو ہے، بیبی اسٹیپ ہے. جیسے دیکھیں کہ باہر جائیں تو دنیا میں سب سے مہنگے پتہ کون سے آلو ہیں؟ پوٹیٹو آلو، جو بیبی پوٹیٹو آلو. ہم تو پھینک دیتے، وہ کہتے دس از دا بیسٹ ون. تو اس لیے یہ ایک سمجھے کہ جسٹ لائک بیبی پوٹیٹو کی طرح ہے اس فارمر کے لیے جس کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے سیڈ کے لیے متعلق، مائکرو نیوٹرینٹس کے متعلق، پیسٹی سائڈ کے متعلق، اور موجودہ جو حالات ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسیوں کے متعلق، فارمر کو درپیش مسائل کے متعلق، آبپاشی کے متعلق، نہروں کی بندی کے متعلق. تو یہ جو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے اس کو اگر ایک پیج کے اوپر ہفتے میں مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک انمول خزانہ ہے. جی بہت شکریہ جی. ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ ہمارے انڈسٹری کے ایک ایسے بزنس مین جنہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا ایک چھوٹے لیول سے، اور آج ماشاءاللہ بہت بڑی انڈسٹری کی صورت میں ماشاءاللہ یہ ترقی کر رہے ہیں. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور جیسا آپ نے دیکھا کہ ان کا جو ایکسپوئر ہے اور ان کا ویژن جو ہے وہ کتنا بلند ہے. تو ایسے ہی انسان ترقی کرتا ہے. جن کے ٹارگٹس نہیں ہوتے وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے. اور ماشاءاللہ ان کا تو نام ہی ٹارگٹ ایگرو کیمیکلز ہے، انہوں نے نام ہی ایسا چوز کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر آپ کو دوبارہ ایک بار انشاءاللہ چکر لگائیں گے، ہم لاہور آئیں گے اور پھر دوبارہ ان سے انشاءاللہ انٹرویو کریں گے. مگر آج کی یہ جو انفارمیشنز ہیں آپ تک پہنچی اور اس کے لیے ہم بےحد مشکور ہیں. مشتاق احمد صاحب آپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد